रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा नंबर 4 सूरा नंबर 3 सूरा अल इमरान की आयत नंबर 159, 160 एंड 161 को देखेंगे। पहले लफ्ज़ी और बा मुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। इन यंसुरकुम, माज़ा चाहती हूँ फ़ाबिमा, बस इस वजह से रहमान बड़ी रहमत है मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से लिनता नरम हो गए आप लाहुम उनके लिए वलाउ और अगर कुंता होते तुम फ़ज़्ज़ा बदखल्क गलीज़ल कल्बी सख्त दिल लनफजुल यकीनन वो मुंतशिर हो जाते मिन हाउलिका आपके आस पास से वाफ़ू आप माफ़ करें अनहुम उनसे वस्तगफिर और आप बख्शिश मांगे लाहुम उनके लिए वशाविरहुम और आप मशवरा करें उनसे फिल अमरी मामलात में फ़ाइज़ा फिर जब अज़मता आप पुख्ता इरादा करें फ़तवक्कल तो आप भरोसा करें अल्लाह अल्लाह ताला पर इन्ना बिलाशुबा अल्लाह ताला युहिब मोहब्बत करता है अलमुतवक्किलीन भरोसा करने वालों से। इन अगर यंसुरकुम मदद करे तुम्हारी अल्लाह ताला फ़ला तो नहीं गालिबा कोई गालिब आने वाला लाकुम तुम्हारे लिए व इन और अगर यख़्ज़ुलकुम वो तुम्हारा साथ छोड़ दे फ़मन तो कौन है ज़ल्लज़ी वो जो यंसुरकुम मदद करेगा तुम्हारी मिन बाद इसके वअलल्लाहि और अल्लाह ताला पर फ़ल्यतवक्कल लाज़म है। बस दोनों मीनिंग हो सकते हैं फ़ा के भरोसा करें अलमोमिनून ईमान वाले वमा और नहीं काना है लिनबी किसी नबी के लिए अन ये के यगुल वो ख़यानत करे वमन और जो यगलुल ख़यानत करेगा याती वो लाएगा बिमाइस को जो गल उसने ख़यानत की यौमुल क़यामत के दिन सुम्मा फिर तो वफ़ा पूरा बदला दिया जाएगा कुल्लु नफ्स हर जान को माँ जो कसबत उसने कमाया वाहुम और वो ला नहीं यज़लिमून जुल्म किए जाएंगे। बस अल्लाह ताला की बड़ी रहमत ही की वजह से आप इनके लिए नरम हो गए और अगर आप बदखल्क और सख्त दिल होते तो यकीनन वो आपके आसपास से मुंतशिर हो जाते। सो आप इन्हें माफ़ कर दें और इनके लिए बख्शिश मांगें और मामलात में इनसे मशवरा करें। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें। बिलाशुबा अल्लाह ताला भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाए तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं और अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। और ईमान वालों पर तो लाजिम है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करें और किसी नबी के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो ख़यानत करे और जो ख़यानत करेगा क़यामत के दिन उसको लेकर आएगा जो इसने ख़यानत की। फिर हर जान को जो इसने कमाया इसका पूरा बदला दिया जाएगा और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। अल्लाह की रहमत से हम आयत नंबर 159 को देख लेते हैं। फ़ाबिमा रहमतिम मिनल्लाह, बस अल्लाह ताला की बड़ी रहमत ही की वजह से यानी अल्लाह की रहमत की वजह से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए नरम दिल हो गए। अब आज हम कुछ नॉन मुस्लिम के हवाले से देखते हैं कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ को किस तरह से, अखलाक़ की नरमी को किस तरह से लेते थे। लेन पोल ने कहा है कि जुल्म मोहम्मद की सरिश्त ही में ना था, यानी उनकी खसलत ही नहीं थी कि वो जुल्म करते। बासवर्थ स्मिथ का बयान है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा। कोई मुसाफ़ा करता तो ना वो अपना हाथ अलग करने में सबकत करते, ना आज खुद इससे अलग होते। गुफ्तगू बहुत नरम और शीरीं करते। और हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में है पैगंबर का मिलान तबा हमेशा नरमी ही की जानिब रहता है। ये सारी डिटेल कहाँ से ली है? तफसीर इंग्लिश से।
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ نے کبھی مجھ سے اف بھی نہ کہا، نہ آپ نے کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. صحیح بخاری 6038. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو نرمی اور رحمت، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے نرمی اور ملائمت عطا کی تھی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا، اگر آپ بد خلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. یاد رکھے، تند ہونا، بہت تیزی سے بولنا، غصہ کرنا اور سنگ دلی کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. آپ سخت زبان، سخت دل اور بازاروں میں شور مچانے والے نہ ہوں گے، اور برائی کا جواب برائی سے نہ دیں گے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں گے. سنن عبورت کر دیتی ہے، نرمی گرانوں کو فائدہ دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور نرمی جس چیز سے بھی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. صحیح مسلم 6767. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرائض کی طرح مجھے لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کا حکم دیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک قائد کی شخصیت کو کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، اس میں جو صاف موجود ہوں گے اس میں نمبر 1 نہایت مہربان، نمبر 2 رحم دل، نمبر 3 نرم دلی، نمبر 4 نرم گفتاری، نمبر 5 قصوروں کو معاف کرنا، نمبر 6 لوگوں کے حق میں دل سے دعا کرنا، نمبر 7 اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا، نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنا، نمبر 9 معاملات کو باہمی مشورے سے چلانا، نمبر 10 اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، نمبر 11 غلطیوں کمزوریوں پر رعایت کرنا، نمبر 11 دوسروں کو اہمیت دینا، نمبر 12 خندہ پیشانی سے ملنا، نمبر 13 انسانوں سے خیر خواہی کرنا. بڑی سے بڑی غلطی کرنے والے کے خلاف بھی دل میں نفرت، کینہ یا حسد نہ رکھنا. یہ ساری کوالٹیز ایک قائد میں پیدا ہونی چاہیے. اور قائد کی زیر نگرانی کام کرنے والے افراد کو اپنے اندر کیسی خصوصیات پیدا کرنی چاہیے؟ نمبر 1 قائد سے محبت کرنا، پروانوں کی طرح قائد کے ارد گرد جمع ہونا، دین کے کاموں میں مشورے میں شامل ہونا، سارے فیصلے باہم مشورے سے کرنا، فیصلوں پر عمل درآمد کرنا، مشاورت کے بعد معاملہ فیصلہ کن موڑ تک پہنچانا، پختہ ارادہ اور عزم کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا. قائد کی زیر نگرانی جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے اندر بہت سی خصوصیات پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے آپ کو بتایا، تب ہی معاملہ صحیح طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں. واعف عنہم واستغفر لہم، سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ، ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے درگزر کریں. واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیں، یعنی ان کو معاف کر کے آپ تو اجر پائیں گے اور اپنا حق تو معاف کر دیں گے، لیکن آپ کی اطاعت کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس حق میں جو کمی کی ہے، اس کے لیے آپ ان کے حق میں استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم تھا کہ نبی کی اطاعت کرو، لیکن ان لوگوں نے نبی کی اطاعت نہیں کی. جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ دیکھیں،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، لیکن آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے صحابہ سے دینی کاموں کو انجام دینے کے لیے مشورہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے کسی کو مشورہ لینے والا نہیں دیکھا۔ ترمذی 1714۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میرے متعلق ایسی باتیں کہیں گئیں جن کا مجھے گمان بھی نہیں تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے شہادت کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، تم لوگ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی کو بدنام کیا ہے، اور اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور تہمت بھی ایسے شخص، کون؟ صفوان بن معطل، ایسے شخص کے ساتھ لگائی ہے کہ اللہ کی قسم ان میں بھی میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ میرے گھر میں جب بھی داخل ہوئے میری موجودگی میں داخل ہوئے، اور اگر میں کبھی سفر کی وجہ سے مدینہ نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ صحیح بخاری 4757۔ اسی طرح ہم دیکھیں جب غزوات لڑے گئے تو صحابہ کرام سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے۔ جیسے جنگ بدر کے موقع پر مشورہ فرمایا تو جو صحابہ سچے جانثار تھے انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، اگر آپ کا حکم دریا میں گھس جانے کا ہوگا تو ہم بلا خوف دریا میں گھس جائیں گے، اور اگر آپ برقلگمات کی طرف لے چلیں گے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو گھروں میں آرام سے بیٹھتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ چاروں طرف سے جنگ کریں گے اور اپنی جانیں چھڑک دیں گے۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر بھی مشورہ کیا گیا کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے یا میدان میں نکل کے، تو اکثر نے میدان میں نکلنے کا مشورہ دیا۔ خندق کے موقع پر بھی پوچھا گیا کہ مدینے کے اندر رہ کے جنگ لڑی جائے، لیکن حضرت سلمان فارسی کے موقع پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی گئی۔ تو صحابہ کرام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس آیت کے بارے میں مزید اگلی آڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔